हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं महसूस करने के लिए होती है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो लफ्ज़ों में दिल ढूंढते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज की कहानी है जज्बात, मोहब्बत और दर्द का हसीन इम्तजाज। किरदार वही जो आपके दिल को छू जाए, आवाज़ वही जो कहानी को जिंदा कर दे। नावल कातिल मासूम था। राइटर आमना रमज़ान। किस्त नंबर 1। वेलकम 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 टूअर रहमान विला। एक लड़का बाहें फैलाए गेट से अंदर आते हुए लोगों को कह रहा था। अनीस मेरे भाई, क्या बात है यार, तुम तो छा गए। सामने से आते हुए एक लड़के ने गेट पर खड़े अनीस के पास आते ही उसको गले लगाते हुए कहा, इतनी शानदार पार्टी है बॉस, मैंने कहा था ना अनीस रहमान सबको लाजवाब कर देगा। तुम सब ये न्यू ईयर पार्टी अगले न्यू ईयर तक नहीं भूलोगे। अनीस ने शौकी से अपने बालों में हाथ मारते हुए कहा। खैर बाकी सब कहाँ रह गए? अनीस ने गेट की तरफ देखते हुए कहा, आते होंगे शानी, तो गाड़ी पार्क कर रहा था, मैं अंदर आ गया। चल सही है, अंदर चलो, पार्टी इंजॉय करो, मैं बाकी सब का पता करता हूँ। अनीस मेरे शहजादे, तभी पीछे से आते लड़के ने कहा। शानी बरू, क्या लग रहा जानी। अनीस शानी को सरता पैर 3 पीस में देखकर तारीफ किए बिना न रह सका और गले लगा लिया। अरे जब मेरे शहजादे ने इतना शानदार माहौल बनाया है तो मैं कैसे न रेडी हो के आता। अनीस ने बालों को सेट करते हुए पास खड़े लड़के का अनीस और शानी की एक दूसरे के तारीफ के पुल बांधते देखकर तंजिया हंसी निकल गई। क्या हुआ रोशी? शानी ने रोशी को हंसते देखकर पूछा। कुछ नहीं, बस वो सामने वाली लड़की को देखकर हंसी आई। कैसे अजीब सी ड्रेसिंग की है और उसको लग रहा है वो प्यारी लग रही है। शोकी, ना ना बच्चा, लड़कियों को ऐसे नहीं कहते, लड़कियां तो सारी प्यारी होती हैं जब तक हो आपके पास ना हो। अनीस ने शानी की बात टोकते हुए कहा, जिस पर वो तीनों कहका लगाकर हंसे। अच्छा, आप यही खड़े रहेंगे या असल पार्टी? अनीस ने अपने होंठों पर उंगली रखते हुए कहा, ऐसी बातें सबके सामने नहीं करते, असली पार्टी भी होगी, मेहमान खसूसी तो आने दे मेरे जानी। अब चुप करके। अंकल नसीम ने आंख से इशारा करते हुए शानी को ये कहकर अंदर जाने को कहा, जिस पर शानी और रोशी अंदर लान में चले गए। अनीस बेस्टी कैसे हो? सामने से आती ग्रीन कलर की मैक्सी पहने एक खुश शक्ल लड़की ने कहा। नूरी मेरी जान, कैसी हो? अनीस ने आगे बढ़कर उसको गले लगाते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक, नूरी ने अपने बाल कान के पीछे करते हुए कहा। अच्छा, तो तुम अकेली आई हो? तुम तो कह रही थी तुम भी अपनी दोस्तों भी साथ लाओगी पार्टी को मज़ीद शानदार बनाने के लिए। कहाँ है तुम्हारी वो हसीन दोस्तें? अनीस ने नूरी के चेहरे पर आती लिट को अपनी उंगली से पीछे करते हुए कहा। यार किसी के घर वाले नहीं माने, लेट नाइट पार्टी के लिए बस एक आई है, वो कार पिक कर आती ही होगी। नूरी ने अनीस का हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहा। नूरी नूरी, पीछे से ब्लैक ड्रेस में आती लड़की ने नूरी को आवाज़ दी तो नूरी और अनीस दोनों उसी की तरफ मतवजा हो गए। वाह यार, तेरी तो एक बेस्ती ही काफ़ी है मेरी पार्टी में जान डालने के लिए। अनीस ने सर पैर उस लड़की को घूरते हुए कहा। है ना? नूरी ने आंख दबाकर अनीस को इशारा करते हुए कहा। चल मिलवाएगी नहीं इनसे? अनीस ने नूरी को कंधा मारते हुए कहा। चल आजा। नूरीन आगे बढ़कर मुस्कुरा कर आगे बढ़ते हुए कहा। शीज़ा, इससे मिलो, ये है अनीस रहमान मेरा यूनी फ्रेंड, और अनीस ये है शीज़ा मेरी स्कूल फ्रेंड। वाओ, आज तक तुम्हारी स्कूल फ्रेंड तुम्हारे साथ हैं? अनीस ने गहरिया नज़रों से उसको देखते हुए कहा। हाँ ना, ये मेरी पक्की पक्की बेस्ती है, नूरी ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मिस शीज़ा आप क्या करती हैं? अनीस ने अपने बालों को अपने हाथ से पीछे करते हुए शौकी से कहा। मैं फ़ैशन डिज़ाइनर का कोर्स कर रही हूँ। वाओ, तभी आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है, अनीस ने शीज़ा की बात काटते हुए कहा। जी जी, शीज़ा ने काफ़ी उलझन भरे लहजे में कहा। जो गाइस, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, हम पार्टी में आ चुके हैं और मेरे पीछे हम सबका शहजादा अनीस रहमान, एक लड़का अपने फ़ोन के फ्रंट कैमरे में इंस्टाग्राम पर लाइव बातें कर रहा था। सालम जो गाइस, तो अब सबका स्टार सालम इस वक्त मेरी पार्टी में एंटर कर चुका है। अनीस ने आगे बढ़कर सालम को फ़ोन में उसके फॉलोअर्स के सामने ज्वाइन किया। जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं, अनीस ने रेड कलर की शर्ट विद टाई पहनी है विद ब्लू जीन्स, और ये बहुत हैंडसम लग रहा है, इसलिए इसके पास दो खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं। एक को तो आप सब जानते हैं, ये है हमारे ग्रुप का नूर, मिस नूरी। सालम सालम ने अपनी बात मुकम्मल करते ही नूर की तरफ कैमरा किया। हेलो गाइस, मैं हूं आप सबकी नूर। मैं आज फैंस ड्राइंस शिजाजी का ड्रेस पहन कर आई हूं, तो सब बताना मैं कैसी लग रही हूँ। ओके गाइस, वेट वेट, अनम खान कह रही हैं कि हमें भी आपकी डिज़ाइनर से मिलना है। सालम ने लाइव में आया कमेंट पढ़ा। ये है मेरी बेस्ट बहन
ڈیزائنر مس شیزا نوری نے سالم سے فون لے کر فرنٹ کیمرہ خود اور شیزا کی طرف کیا۔ السلام علیکم جی۔ مس شیزا سالم نے شیزا کو شوخی سے سلام کیا، جس کو شیزا نے بڑی ہی چلاکی سے اگنور کر دیا۔ یار اپنا لاؤ کہیں اور لے کے جاؤ۔ انیس نے پیچھے سے آتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھتے ہی فوراً سالم، شیزا اور نوری کو وہاں سے بھگانے والی کہ صحیح تو اصلی مہمان کی آمد پر ہمیں کٹا رہا ہے۔ سالم نے انیس کے کان میں سرگوشی کی۔ یار جا نا۔ انیس نے سالم کو شیزا اور نوری کو وہاں سے لے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ چل نوری، کسیب کو بھی اپنے لائف میں لاتے ہیں۔ سالم انیس کو آنکھ مارتے ہوئے ان کو لان کی طرف لے گیا۔ ویلکم مئی لو۔ انیس واقع آتی سامنے لڑکی کی طرف گیا۔ گرے کلر کا ڈریس جس پر لائٹ پنک کلر کا سٹون ورک تھا اور ہاتھ میں ایک کلچ تھا۔ آنکھوں پر دور کی نظر والی اینک لگی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی پنک کلر کی لپسٹک اور چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ انیس نے آگے بڑھ کر بس لڑکی کو گلے لگایا۔ میری جان، چہرے پر مسکراہٹ لاؤ، اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو؟ سب کیا کہیں گے؟ انیس جی کی ایف جی۔ انیس رحمان کے ساتھ خوش نہیں ہیں کیا؟ چلو جلدی سے سمائل لاؤ فیس پر۔ کنزا سمائل، انیس نے دھیمے لہجے پر بہت غصے میں کہا۔ کنزا کو جس سے کنزا سہم سی گئی اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کنزا بھی انیس کی یونی میں پڑھتی ہے۔ کنزا نیو ایڈمیشن تھی اور سب سے الگ الگ رہتی تھی، لیکن انیس کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ انیس کنزا سے بہت فری ہونے کی کوشش کرتا تھا، پر کنزا انیس سے بات نہیں کرتی تھی۔ پھر شانی اور سالم نے انیس سے شرط لگائی کہ وہ کنزا کو اپنی جی ایف بنا کے دکھائے تو سب انیس کو اپنا گرو مانیں گے، اور انیس نے بھی ہاں کر دی۔ اور ویسے بھی انیس نے اگنور ہونے کا بدلہ لینا تھا۔ کنزا نے ایک دن سے انیس سے کینٹین والے کے ساتھ مل کر کنزا کی چائے میں کچھ ملا دیا، جس سے کنزا نیم بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی اور اس کو پہلے پرنسپل کے آفس لے جا کر وہی ڈاکٹر کو بلایا گیا اور انیس کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ دراصل انیس کنزا کو اس حالت میں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، پر کسی نے کنزا کی حالت بگڑنے پر پرنسپل اور باقی اسٹوڈنٹ کو وہاں بلا لیا، لیکن انیس نے کہا ہاں ہار ماننے والا تھا۔ اس نے آفس میں موقع پاتے ہی کنزا کی کچھ تصاویر اپنے ساتھ بنا لی اور ان میں غلط ایڈیٹنگ کر کے کنزا کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اور آج پارٹی میں سب کے سامنے بلایا اور کہا کہ آج کنزا سب کے سامنے خود سے بولے گی کہ وہ انیس سے پیار کرتی ہے، ورنہ وہ اس کی اور اپنی تصاویر سب کو دکھا دے گا، اور کنزا بھی ڈر کے مارے مان گئی۔ السلام علیکم، پیچھے سے آتے ایک آدمی نے کہا جس کی عمر لگ بھگ 30 کے اس پاس ہوگی۔ بلیک ٹی شرٹ اور ساتھ بلو نیرو جینز، ہاتھ میں آئی فون لیے جیسے وہ کچھ ٹائپ کر رہا ہو۔ فون پر انیس کے قریب آتے ہوئے اس نے سلام کیا، بنا انیس کنزا کو دیکھے۔ ارسلان بھائی کیسے ہیں آپ؟ انیس نے آگے بڑھ کر ارسلان کو ہاتھ ملایا۔ میں نے سلام کیا تھا انیس میاں، پہلے اس کا تو جواب دیتے۔ خیر میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ ارسلان نے ایک سنسنی نظر انیس کے پاس کھڑی کنزا پر ڈال کر اپنی توجہ انیس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ سوری بھائی، بس وہ سنا نہیں میں نے، انیس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کنزا ان دونوں کو بات کرتا دیکھ کر وہاں سے جلدی سے چلے گئی۔ ارسلان انیس کا سینئر تھا، انیس کے کافی فورس کرنے پر وہ آیا تھا، کیونکہ انیس کی کلاس میٹ عریشہ بھی آنے والی تھی، جس کو ارسلان دل ہی دل میں پسند کرتا تھا۔ انیس، پیچھے سے چلاتی ہوئی ایک لڑکی دوڑ کر انیس کے پاس آ گئی۔ بیوٹی، انیس بڑبڑایا، رانیہ اتنی دیر لگا دی؟ یار وہ بس گھر پہ پھڈا ہو گیا تھا، رانیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عریشہ شہزادی کہاں ہے؟ انیس نے گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شہزی آتے ہوں گے، میرے ساتھ ہی آئے تھے۔ شہری گار پاری کار کر رہا تھا اور عریشہ پتہ نہیں کہاں رہ گئی۔ تم ہوش میں تو چلو، تمہیں اپنے اس آس پاس کے لوگ نظر نہ آئے نہ؟ پیچھے سے آتی ریڈ ڈریس میں ملبوس لڑکی نے رانیہ کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ عریشہ میری بیسٹی کہاں رہ گئی تھی؟ رانیہ نے عریشہ کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ رانیہ چپکو تو مت، عریشہ نے ڈگمگاتی ہوئی رانیہ کو سنبھالتے ہوئے خود سے دور کیا۔ یار عریشہ، اس کو میں سنبھالتا ہوں، تم جاؤ، انیس نے رانیہ کو کندھوں سے پکڑتے ہوئے کہا۔ صحیح ارسلان بھائی، ارے وہ کہاں گئے؟ انیس نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہا۔ بھائی ارسلان بھائی کو چھوڑو، ہمیں بھی دیکھ لو، پیچھے سے آتے ہوئے لڑکے نے کہا۔ شہزی صاحب آ گئے آپ؟ انیس نے عریشہ کو رانیہ کو سنبھالنے کا اشارہ کیا اور خود شہزی کے پاس چلا گیا۔ عریشہ اور رانیہ باقی سب کے پاس چلے گئے۔ سالم، ایک بات تو ہے، لگا نہیں تھا انیس سے یہ بندی پٹے گی، پر انیس نے کر دکھایا۔ شانی نے سامنے عریشہ رانیہ کے پاس کھڑی کنزا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنا انیس بڑا چالو ہے، مان گئی اس کو۔ سالم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا گلاس شانی کے گلاس سے ٹکرایا اور دونوں ہنسنے لگے۔ السلام علیکم گرلز، عریشہ کے پیچھے کھڑے ہوئے ارسلان نے ایک دم چونکا دیا سب کو۔ ارسلان بھائی، آپ ڈرا دیا آپ نے ہمیں، کنزا نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اتنا بھیانک لگ رہا ہوں؟ ارسلان نے شرارت والی مسکراہٹ سے عریشہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو یہاں وہاں دیکھتے ہوئے ارسلان کو اگنور کرنے کا ڈرامہ دیکھ کر رہی تھی۔
تم یہاں آؤ گی کسی نے سوچا نہیں تھا۔ ارسلان نے وہاں کھڑے رہنے کے لیے کنزا سے بات آگے بڑھائی۔ اور آپ مجھے یوں انیس کے سامنے اگنور کریں گے، میں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ کنزا نے بات بدلتے ہوئے ارسلان سے اکھڑے لہجے میں کہا، اچھا تو تم اس ٹائم کی بات کر رہی ہو، اس وقت تم انیس سے بات کرنے میں بزی تھی، مجھے ڈسٹرب کرنا صحیح نہیں لگا۔ ارسلان نے مسکرا کر تسلی سے جواب دیا، نہیں آپ فون میں بزی تھے۔ کنزا نے منہ بنا کر کہا، اللہ کیا بحث لے کر بیٹھ گئی ہو کنزا۔ رشا نے زج ہو کر کنزا کو ٹوکتے ہوئے کہا، میرا سر درد سے پھٹ جائے گا۔ رانیہ نے کہراتے ہوئے اپنا سر پکڑ کر کہا، کیا ہوا رانیہ؟ ارسلان، کنزا، عریشہ رانیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ پیکٹ رانیہ یہ کیا کر رہی ہو؟ ارسلان نے پاس آ کر رانیہ کو سنبھالتے ہوئے کہا، رانیہ ڈرگز لیتی تھی اور اس کو اس کی عادت انیس نے ہی ڈالی تھی۔ انیس کا باپ منشیات فروشی کے کاروبار میں ملوث تھا اور انیس جان بوجھ کر یونی کے لڑکے لڑکیوں کو جو اس کو خود سے کمزور نظر آتے اپنا غلام بنا کر رکھنے کے لیے ان کو ڈرگز کی عادت ڈال دیتا ہے۔ دوستی کے نام پر اس نے رانیہ اور روشی کو بھی ڈرگز کا عادی بنا دیا تھا۔ وہ ہر وقت انیس کی منت سماجت کرتے تھے ڈرگز کے لیے اور انیس کے بدلے اپنی ہر بات ان سے منواتا۔ آج ہی کام ہو جانا چاہیے، پلیز آج کی رات اس کی آخری رات ہو۔ لو جی تو یہاں چھپا پڑا ہے۔ روشی کے پیچھے آتے سالم نے روشی کو چمکا دیا۔ وہ گھر میں سے کال آ رہی تھی امی کی بار بار۔ روشی نے فوراً فون کٹ کر کے ہڑبڑاتے ہوئے کہا، تو اس میں اتنا گھبرا کیوں رہا ہے؟ امی کی کال تھی، کون سا جی ایف کی تھی؟ سالم نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، کیا یار تم بھی نا؟ روشی نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ اچانک سالم کا فون بج اٹھا۔ سالم نے فون اٹھا کر اسکرین دیکھی، دیکھتے ہی سالم کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کی خیر نہیں آج؟ سالم بڑبڑایا، کیا ہوا؟ کس کی خیر نہیں؟ روشی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ آج ایک دوست نے تنگ کر رکھا ہے، نیو ایئر کی سیڈ پوئٹری بیچ بیچ کر ذلیل کر رکھا ہے، تو آج رات کے لیے بلاک کر دے۔ روشی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں کرتا ہوں، آج رات کے بعد یہ ویسے ہی ساری زندگی کے لیے بلاک ہونے والا ہے۔ سالم نے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، یوں اس کو مارنے کا ارادہ ہے؟ روشی نے شکی نگاہ سے سالم کو دیکھتے ہوئے کہا تو سالم نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، اچھا جی۔ روشی نے سالم کی بات پر دھیان نہ دیتے ہنستے ہوئے کہا، اچھا اب نکل یہاں سے۔ سالم نے روشی کو کندھوں سے پکڑ کر اس کو وہاں سے آگے کی طرف دھکا دیا اور روشی ہنستے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ کنزا، رشا، ارسلان رانیہ کو سنبھالتے ہوئے صوفے پر بٹھانے لگے اور کنزا کا کلچ نیچے گر گیا جسے ارسلان اٹھانے لگا پر کنزا نے جلدی سے خود اٹھا لیا۔ کیا ہوا کنزا؟ تم اپنا کلچ ایسے سنبھال رہی ہو جیسے اس میں خزانہ ہو۔ ارسلان نے کنزا کی گھبراہٹ نوٹ کرتے ہوئے کہا، نہیں وہ میرا چشمہ، اس میں مجھے ڈر تھا کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ کنزا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، چہرے پر لگا چشمہ بھلا کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ میڈم پاس کھڑی ہوئی عریشہ نے کنزا کو یاد دلایا کہ چشمہ اس نے پہن رکھا ہے۔ او ہاں سچ میں بھول گئی۔ رانیہ کی ٹینشن میں، رانیہ کو کیا ہوا؟ انیس جیسے دوڑتا ہوا آیا، آتے ہی اس نے پریشانی سے رانیہ کا پوچھا، تم بتاؤ کب سے پیکٹ مانگ رہی ہے؟ ارسلان نے انیس کے پاس جا کر سرگوشی کی، بھائی میرا کیا قصور ہے؟ اس کو خود عادت ہے۔ کیسی عادت؟ عریشہ نے انیس سے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ لوگ پارٹی انجوائے کرو، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ کنزا میری ہیلپ کرواؤ، اس کو اندر روم میں لے کر جاتے ہیں، کچھ دیر ریسٹ کرے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ انیس نے رانیہ کو سہرا دے کر کھڑا کرتے ہوئے کہا، کہاں کنزا کھو گئی؟ چلو۔ انیس نے گمسم کھڑی کنزا کو غصے میں گراتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ہے بھائی، آرام سے۔ ارسلان کو انیس کا لہجہ اچھا نہیں لگا تو اس نے انیس کو ٹوکا، نہیں بھائی وہ رانیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے ایسے بول دیا۔ چلے کنزا، انیس نے کنزا کو آنکھ بیچ دکھا کر کہا۔ پھر وہ دونوں رانیہ کو روم میں لے گئے۔ نوری، کیا یہ سب تمہیں صحیح لگ رہا ہے؟ پاس کھڑی شیزا نے نوری سے کہا، صحیح اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، گھٹیا انسان، دل تو کر رہا ہے قتل کر دو اس کا۔ نوری نے دانت چباتے ہوئے کہا، اللہ یار ہم کہیں پھنس نہ جائیں، کچھ نہیں ہوتا، تم ٹینشن نہ لو، ابھی دیکھنا تماشا۔ نوری نے گھبراتے ہوئے شیزا کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، تم نے سب تیار کر لیا ہے نا، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں سر، کچھ گڑبڑ نہیں ہوگی۔ کیسی گڑبڑ؟ شانی ایک ویٹر سے بات کر رہا تھا جسے پیچھے سے آتے ہوئے ارسلان نے سن لیا۔ کچھ نہیں ارسلان بڑو، وہ بس میں ویٹر سے کہہ رہا تھا پارٹی میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ صحیح صحیح، ارسلان نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا تم نے عریشہ کو دیکھا ہے؟ نہیں تو میں نے نہیں دیکھا، کیا پتہ رانیہ کے ساتھ ہو۔ نہیں نہیں، رانیہ کے ساتھ نہیں ہے، اس کی خود کی طبیعت خراب ہے، انیس اور کنزا اس کو روم میں چھوڑ کر آئے ہیں، ارسلان نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ اچھا کب؟ میں ابھی دیکھ کے آتا ہوں۔ شانی نے وہاں سے نکلنے میں ایک منٹ نہیں لگایا۔ ارسلان کے پاس ایک میسج آیا، کام ہو گیا ہے، جب آپ کہیں گے ہم اسی وقت حاضر ہو جائیں گے۔ صحیح میں انتظار کرو میرے میسج کا، ارسلان نے رپلائی کیا۔ عریشہ سامنے سے ہانپتی ہوئی آ رہی تھی۔ عریشہ کہاں رہ گئی تھی؟ ارسلان نے عریشہ کو روکتے ہوئے کہا،
وہ میں انیس نہیں، میں رانیہ کو دیکھنے گئی تھی۔ لیڈیز نہیں، ہیلو می ڈیئر فرینڈز، اٹینشن پلیز۔ انیس نے مائک میں بول کر سب کو اسٹیج کی طرف متوجہ کیا۔ سب اسٹیج کی طرف انیس کو غور سے سننے لگے۔ آج کی رات بہت لاجواب ہونے والی ہے، کیونکہ میری آج کی نیو ایئر پارٹی کو چاند لگانے اعظم خان آ رہے ہیں۔ واؤ! چاروں طرف یہ نام سن کر شور مچ گیا اور اسٹیج پر ایک لڑکا آیا جس نے بلیک شرٹ پر بہت ہی چمکیلا سا کوٹ پہنا ہوا تھا اور ساتھ میں نیرو پینٹ، آنکھوں پر کالا چشمہ اور ہاتھ میں مائک پکڑا ہوا تھا۔ ہیلو گائز، لڑکے نے مائک میں زور سے کہا۔ لو یو آسم، چاروں طرف آوازیں گونجنے لگیں۔ سٹارٹ کریں ڈی جے، لڑکے نے اپنے مائک سے سامنے کھڑے لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو ساؤنڈز وغیرہ دیکھ رہا تھا۔ یس برو، لڑکے نے پورے جوش سے جواب دیا۔ مل کے اپنا سا تو لگا، کیسے میں کروں بیان۔ لڑکے نے گانا شروع کیا تو سب ہی اس کا بھرپور ساتھ دینے لگے۔ لڑکے نے مائک نیچے کھڑے لوگوں کی طرف کیا تو سب نے گانا شروع کر دیا۔ ایسے مجھے تم ملے۔ ارسلان کی نظریں صرف عریشہ پر تھی، جیسے کوئی دن کھلے۔ لڑکے نے انیس کی طرف مائک سے اشارہ کیا۔ انیس گلے ملتے ہوئے نیچے اتر گیا اور کنزا کو اشارہ کرتے ہوئے گیسٹ ہاؤس کی طرف چلا گیا۔ کنزا بھی ڈرتے ڈرتے پیچھے چلی گئی۔ جانے کہاں ہم چلے کہاں رہ گئے، کب آؤ گے آپ لوگ؟ روشی نے 11:30 پر کسی کو میسج کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ ارسلان بھی وہاں سے کہیں میسج کرتا ہوا چلا گیا۔ شانی نے ویٹر کو آنکھ سے اشارہ کیا اور ویٹر اور شانی گیسٹ ہاؤس کی طرف چپکے سے چلے گئے۔ سالم کو ایک آ رہی تو وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ چل شیزا، یہی موقع صحیح ہے، اس کا کام تمام کر دے۔ نور شیزا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گیسٹ ہاؤس کی طرف لے گئی۔ عریشہ کو ایک کال آئی تو عریشہ بھی وہاں سے چلی گئی۔ ارسلان جب واپس آیا تو وہاں عریشہ موجود نہیں تھی۔ نور اور شیزا ہڑبڑاتی ہوئی سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ نوری، تم نے عریشہ کو دیکھا ہے؟ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ نور نے اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا۔ تم دونوں کہاں سے آ رہی ہو؟ اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ ارسلان نے نور کی گھبراہٹ بانپ لی۔ نہیں، وہ گرمی بہت ہو رہی ہے۔ آپ کی شرٹ پر یہ مٹی کیسی لگی ہے؟ کہاں سے لگی یہ مٹی؟ نور نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ مجھے ایک کال آئی تو میں بات کرتے کرتے ایک ویٹر سے ٹکرا گیا۔ اس کے ہاتھوں میں مٹی لگی ہوئی تھی جو مجھے لگ گئی تھی۔ وہاں اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھتے شانی ویٹر کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ ارسلان نے شانی کو آواز دی پر اس نے سن کے انسنی کر دی۔ ارسلان کی آواز پیچھے سے سالم آ کر ارسلان سے ٹکرایا۔ آرام سے سالم، وہ بائی سوری کرتے ہوئے اسٹیج کے پاس چلا گیا۔ ان کو کیا ہوا؟ ارسلان نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، چلو شیزا ہم آسم کو سنتے ہیں۔ نور نے گھبرائی ہوئی شیزا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ اسٹیج کے پاس کھینچ کر لے گئی تھی۔ تبھی ارسلان کے پاس سے عریشہ گزری جس کو دنیا کی خبر ہی نہ تھی۔ عریشہ، ارسلان نے آواز دی تھی لیکن عریشہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ شاید وہ اور خود کو سنبھالتے ہوئے نوری اور شیزا کے پاس چلی گئی اور ارسلان بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ گیسٹ ہاؤس سے باہر آتی روتی ہوئی کنزا روشی سے جا ٹکرائی تو روشی نے کنزا کو سنبھالا۔ کنزا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ روشی نے پریشانی سے پوچھا۔ کنزا اپنے ہوش میں نہیں تھی، بس آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ روشی نے آگے بڑھ کر کنزا کو گلے لگا لیا۔ بس آج کے بعد تو تم کبھی نہیں روگی۔ کنزا، روشی پچھلے 2 سالوں سے کنزا سے محبت کرتا ہے پر آج تک اس نے کنزا کو اپنے دل کی بات نہیں بتائی، جس کی سب سے بڑی وجہ روشی کا ڈرگز لینا ہے اور انیس ہے جو کنزا کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا۔ کنزا کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس لیے روشی نے اپنے دل کی بات اپنے دل میں ہی چھپا لی۔ روشی، میں ٹھیک ہوں۔ کچھ دیر بعد کنزا نے خود کو روشی سے دور کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ رو کیوں رہی تھی تم؟ کنزا کا ہاتھ ابھی بھی روشی کے ہاتھ میں تھا۔ وہ میرا پیر مڑ گیا تھا، سیڑھیوں سے اترتے وقت میں درد کی وجہ سے رو پڑی۔ تھینک یو، اب درد کچھ کم ہے۔ پر اس سے پہلے روشی کوئی اور سوال کرتی، کنزا وہاں سے چلی گئی اور روشی بھی گیسٹ ہاؤس کی طرف غصے سے دیکھتا ہوا کنزا کے پیچھے چل دیا۔ اوکے تو گائز، کیا اب نئے سال کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آسم نے اپنا مائک اسٹیج کے نیچے کھڑے لوگوں کی طرف کیا۔ ہاں، چاروں طرف سے ہاں کی آواز آئی۔ اوکے تو لاسٹ سانگ کے ساتھ نیو ایئر کو ویلکم کرتے ہیں۔ 10 9 آسم نے مائک لوگوں کی طرف کر کے کاؤنٹنگ سٹارٹ کر دی۔ اینڈ 7 سب نے چلا کر گننا شروع کر دیا۔ 3 2 1 ہیپی نیو ایئر۔ سب نے زور و شور سے نئے سال کو خوش آمدید کہا۔ ابھی سب نئے سال کو ویلکم کر ہی رہے تھے تبھی ایک زوردار آواز پورے لان میں گونجی اور گیسٹ ہاؤس کی چھت سے ایک لڑکا نیچے لان میں آ گرا۔ وہاں پر کھڑی شیزا، نوری، کنزا سب لڑکیاں چلا اٹھی۔ او مائی گاڈ، یہ کون ہے؟ ارسلان نے پاس کھڑے شانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو دیکھیں۔ شانی، روشی، سالم، ارسلان باقی سب اس لڑکے کے قریب آئے۔ میوزک بند ہو چکا تھا، پورے لان میں ہلچل مچ گئی۔ یہ تو انیس ہے، سالم نے انیس کو سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ وٹ؟ نوری کے منہ سے بس اتنا نکلا، یہ مر گیا ہے۔
ارسلان نے انیس کی فون نمبر چیک کرتے ہوئے کہا، او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ سالم نے اپنے بالوں اوپر کرتے ہوئے کہا، انیس بابا کیا ہوا ہے؟ انیس بابا کو میں ابھی رحمان صاحب کو بتاتا ہوں۔ گارڈز مین گیٹ، پیچھے کا گیٹ بند، سب مکان تو کوئی باہر نہ جائے جب تک رحمان صاحب نہیں آ رہے تھے۔ وہاں پر انیس کے ایک خصوصی نوکر نے آتے ہی شور مچا دیا، بے وقوف اوپر سے گرا ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ سالم نے بوکھلاتے ہوئے کہا، آپ چپ کرے سالم صاحب، یہ بڑے رحمان صاحب آ کر بتائیں گے۔ تم بلاؤ، ہم ڈرتے ہیں کیا؟ میں خود عفیف انکل کو فون کرتا ہوں۔ عفیف رحمان شہر کا جانا مانا سیاستدان تھا اور کئی الٹے کاموں میں بھی ملوث تھا۔ انیس رحمان عفیف رحمان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ان کے نوکر نے عفیف کو کال کر کے سب بتا دیا اور ساتھ ہی پولیس کو اور ڈاکٹر کو بھی بلا لیا۔ کچھ ہی دیر میں عفیف رحمان وہاں پہنچ گیا۔ انیس میرے بچے کیا ہوا؟ عفیف نے ٹیچر پر لیٹے انیس کو اپنے بازوؤں میں لیتے ہوئے کہا، تم لوگ ابھی تک اس کو یہاں لے کر کیوں کھڑے ہو؟ ہاسپٹل لے کر جاؤ۔ عفیف نے پاس کھڑے ڈاکٹرز پر چلاتے ہوئے کہا، مسٹر عفیف ریلیکس پلیز، جب تک ہم یہاں پہنچے آپ کا بیٹا دم توڑ چکا تھا۔ کیا کہا؟ میرا بیٹا دم توڑ چکا ہے؟ عفیف رحمان کا شعر ہے، وہ سمجھے، دوبارہ چیک کر اپنے سے بڑے ڈاکٹر کو بلاؤ، مجھے میرا بیٹا پہلے جیسا چاہیے، ابھی کے ابھی۔ عفیف نے ڈاکٹر کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، بس کرے عفیف صاحب، بہت ہو گیا، وہ اب نہیں رہا، اس میں ہمارا کیا قصور؟ وہ مر چکا ہے۔ جناب اب ہم اس کو کیسے زندہ کریں؟ ہم ڈاکٹرز ہیں، خدا نہیں۔ ایک ینگ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر عفیف کو ہوش دلایا، میرا بیٹا نہیں مر سکتا۔ انیس اٹھو، انیس دیکھو تمہارے بابا آئے ہیں، اٹھو بیٹا۔ عفیف رحمان نے انیس کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ سب نے اس کو کافی حوصلے دیا۔ کچھ دیر تک وہاں صرف عفیف رحمان کے رونے کی آوازیں گونجتی رہیں۔ صبر کرے مسٹر عفیف، اب ہمیں لاش کو لے جانا ہوگا۔ اسی ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر کہا، کدھر لے جا رہی ہو؟ کدھر لے جا رہے ہو میرے بیٹے کو؟ عفیف نے روتے ہوئے کہا، دیکھیں مسٹر بی، یہ پولیس کیس ہے، ہمیں لاش کو ہاسپٹل لے کے جانا ہوگا پوسٹ مارٹم کے لیے۔ اسی ینگ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں صحیح کہہ رہی ہو، پتہ لگاؤ، پتہ لگاؤ، پتہ لگاؤ میرے بیٹے کو کس نے مارا، کس کی اتنی ہمت ہوئی؟ اسی رحمان کے بیٹے تک اس کے ہاتھ پہنچ گئے۔ کون ہے وہ جس نے اپنی رحمان کے بیٹے کو مارا ہے، جس نے مجھے اتنا بڑا دکھ دیا؟ مجھے ابھی کے ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ چاہیے ڈاکٹر صاحب، ابھی کے ابھی۔ عفیف نے جوش میں آتے ہوئے کہا، رحمان صاحب باہر میڈیا اور پریس رپورٹرز آیا ہوئے ہیں۔ ایک نوکر نے اپنے فرمان کے پاس آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی، تو یہ میڈیا والے کتے کا ناک رکھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ان کو خوشبو پہنچ گئی، ان کو باہر ہی روک کر رکھو، کسی کو اندر مت آنے دینا۔ میں غصے میں اپنے نوکر کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، پھر ایک پولیس کے 2 اہلکاروں کے ساتھ اندر آیا۔ السلام علیکم سر جی، ایک کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر مسکرا کر عفیف کو سلام کیا۔ عفیف نے ایک زوردار تھپڑ اس کو مارا، میرا بیٹا مر گیا ہے، تمہیں سلام کی لگی ہے؟ آفیسر کہاں ہیں تمہارے؟ عفیف نے گراتے ہوئے کہا، سر جی معافی، وہ آج نیو ایئر نائٹ ہے تو ہمارے تھانے کے آفیسر چھٹی پر ہیں۔ کانسٹیبل نے ڈرتے ہوئے کہا، ان کو تو میں چھٹی دلاتا ہوں۔ رحیم ڈی آئی جی کو کال ملا، عفیف رحمان نے غصے سے چلا کر کہا، جی صاحب ابھی کرتا ہوں۔ عفیف کے خاص نوکر نے اپنی جیب سے جلدی جلدی فون نکالتے ہوئے کہا، السلام علیکم عفیف رحمان صاحب، آج بڑے عرصے بعد یاد کیا جناب۔ ڈی آئی جی فون نے اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا، ڈی آئی جی اگر تمہارے آفیسر صحیح سے کام کرے تو مجھے تمہیں یاد نہ کرنا پڑے۔ عفیف نے گراتے ہوئے کہا، کیا مطلب میرے کسی آفیسر نے بدتمیزی کی ہے آپ سے؟ ڈی آئی جی نے حیرانگی سے پوچھا، بدتمیزی کی بات کر رہے ہو؟ پھر عفیف رحمان نے ڈی آئی جی کو ساری بات بتا دی۔ بہت دکھ ہوا رحمان صاحب، میں ایک کیس کے سلسلے میں شہر سے باہر ہوں اور آپ کے علاقے میں جو تھانہ لگتا ہے اس کے آفیسر چھٹی پر ہیں، تو کیا میں اپنے بیٹے کی لاش کو لے کر بیٹھا رہوں تمہارے انتظار میں؟ عفیف نے غصے سے ڈی آئی جی کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں، وہاں کی نو ایس پی سٹی میں ہے، میں اسپیشلی ان کو بھیجتا ہوں، آپ فکر نہ کرے، وہ راتوں رات آپ کے بیٹے کے قاتل کو آپ کے قدموں میں ڈالے گی، جلدی بھیجو۔ عفیف نے ڈی آئی جی کی اگلی بات سنے بغیر اپنا حکم سنا کے کال کاٹ دی۔ رحمان صاحب، وہ یہ جو سنگر آیا ہے اس کی سیکورٹی تنگ کر رہی ہے، اس کو لے کر جانے کا کہہ رہے ہیں۔ رحیموں نے آ کر عفیف کے کان میں سرگوشی کی، نہیں کوئی نہیں جائے گا یہاں سے۔ پر انکل ہم سب کا کیا قصور ہے، ہمیں آپ اس طرح زبردستی کیوں روک رہے ہیں؟ سالم نے آگے بڑھ کر پریشانی سے کہا، تمہارا دوست تھا نا، تم سب کے لیے بہت عزیز تھا نا میرا بیٹا، تو اب گھبرا کیوں رہی ہو؟ اس کے جانے کا غم نہیں؟ تم سب یہاں سے تب تک نہیں جا سکتے جب تک میرے بیٹے کا قاتل نہ پکڑا جائے۔ عفیف نے گراتے ہوئے اپنی انگلی کا اشارہ سب کی طرف کرتے ہوئے کہا، پر آپ کو کیسے پتا آپ کے بیٹے کا قتل ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کچھ چھت سے گرا ہو۔ روشی نے آگے بڑھ کر ہکلاتے ہوئے کہا، یہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد پتہ چل ہی جائے گا۔ یہ کہہ کر عفیف لاش کے پاس کھڑے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں ایسے کیوں کھڑے ہیں، لے جائیں میرے بیٹے کو۔ عفیف نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، کیسے لے جائیں؟ ہم نے کہا نا یہ ایک پولیس کیس ہے،
جب تک پولیس نہ آ جائے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پولیس وہی ہاسپٹل آ جائے گی، اب میرے بیٹے کو ایسے ٹھنڈ میں تو نہ رکھیں۔ عفیف نے آنسو اپنی آنکھ میں آتے روک لیے۔ دیکھیں ہم مجبور ہیں، ڈاکٹر نے فون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رحیمو پتہ کر کہاں رہ گیا ایس پی، عفیف نے چلا کر کہا۔ بار بار ڈی آئی جی کو فون کیا، وہاں پر سبھی لوگ اب تھک ہار کر وہاں پر رکھی ٹیبلز کے آس پاس گروپس بنا کر بیٹھ گئے۔ شانی، عالم، سالم، ارسلان، شہزاد، روشی سب لڑکے ایک طرف اور عشا، کنزا، نور، شیزہ ایک طرف، جبکہ رانیہ ابھی تک کمرے میں بے ہوش تھی اور سنگر اور سارا بینڈ گروپ ود گارڈز اندر ہال میں بیٹھا تھا۔ 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے رحیمو، اب میرا صبر جواب دے گیا ہے۔ ڈی آئی جی کو فون کر اور کہے یا تو وہ خود آئے یا تو اگلے 5 سیکنڈ میں وہ ایس پی آئے، ورنہ آج کی رات ان دونوں کی ڈیوٹی کی آخری رات ہوگی۔ تبھی ایک پولیس کار رحمان ولا کی طرف آ کر رکی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، رحمان ولا میں پہلے ڈاکٹرز آئے، پھر پیچھے کے راستے سے عفیف رحمان خود آئے اور یہاں پولیس پہنچ چکی ہے۔ ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا اندر کیا چل رہا ہے۔ جہاں حکومت نے اپنے فلسطینیوں بھائیوں کے لیے اظہار یکجہتی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نیو ایئر نائٹ پر کوئی شور شرابہ ملک میں نہیں ہونے دیں گے اور آج کی رات اپنے مصیبت زدہ مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں گے، وہی ہمارے جانے مانے سیاستدان عفیف رحمان کے بیٹے انیس رحمان نے اتنی بڑی پارٹی رکھی، چھپ کر کیا ہے یہ فلسطین سے اظہار یکجہتی۔ ابھی ہم اس سلسلے پر بات کر ہی رہے تھے کہ 12 بجتے ہی اندر کا ماحول بدل گیا، چاروں طرف سناٹا چھا گیا، کہیں ڈاکٹرز کو بلایا گیا تو کہیں عفیف رحمان خود چھپ کر آئے، اور اب یہاں شہری کی نیو ایس پی بھی پہنچ چکی ہیں۔ چلے چل کر ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر اندر چل کیا رہا ہے۔ ایک رپورٹر نے ایک سانس میں ساری باتیں کرتے ہوئے بھاگ کر ایس پی کی گاڑی کا رخ کیا۔ ایس پی میم اندر کیا چل رہا ہے؟ آپ کس سلسلے میں جہاں آئی ہیں؟ کیا آپ اندر پارٹی اٹینڈ کرنے آئی ہیں یا بند کروانے آئی ہیں؟ سارے رپورٹرز کار کے آس پاس جمع ہو گئے۔ او بھائی مجھے باہر تو آنے دو، کھڑکی کے نیچے کرتے ہی ایک لڑکی نے اپنی لاٹھی سے ایک رپورٹر کا کیمرہ سائڈ پر کرتے ہوئے کہا اور کار سے اتری۔ بلیک کلر کا بایا، ساتھ میں چہرے پر نقاب پٹی پہنی، سر پر سکارف کو دوپٹہ سٹائل میں پہنا ہوا، آنکھوں پر چشمہ لگایا ہوا، پاؤں میں جوگرز پہنے ہوئے، ہاتھوں میں گلوز، بالکل سر تک پیر با پردہ لڑکی ایس پی نہیں کسی مدرسے کی عالمہ لگ رہی تھی۔ ایس پی میم کیا کہنا چاہیں گی آپ اندر؟ آپ کو کس سلسلے میں بلایا گیا ہے؟ ایک رپورٹر نے آگے بڑھ کر جلدی سے ایس پی سے سوال کیا۔ دیکھیں مجھے جہاں عفیف رحمان کے بیٹے انیس رحمان کے قتل کی انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا ہے، باقی اندر چل کے دیکھتے ہیں اندر کے کیا حالات ہیں۔ اب میں نیوز رپورٹر تو ہوں نہیں جو باہر کھڑے کھڑے ساری کہانی خود سے بنا کر سب کو سنا دوں۔ اب راستہ دے مجھے، یہ کہتے ہی ایس پی کیمرے کو ایک بار پھر اپنی سٹک سے سائڈ پر کرتی ہوئی وہاں سے جانے لگی، پر سارے میڈیا نے اس کو گھیر لیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، جہاں ایس پی میم نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے، عفیف رحمان کے اکلوتے بیٹے انیس رحمان کا قتل ہو چکا ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلے یہ خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں، سچ کے ساتھ بنے رہیں، ہم مزید بدلتے حالات سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ایس پی میم سے مزید سوالات کیے جا رہے ہیں پر وہ کوئی جواب نہیں دے رہی، وہ چپ کیوں ہیں؟ آخر بہت سارے رپورٹرز اپنے اپنے کیمرے کے آگے کھڑے ہو کر وہاں کے حالات دکھا رہے تھے اور ایس پی سے سوال پر سوال کیے جا رہے تھے۔ رحمان صاحب وہ ایس پی آ گئی ہیں، لیکن وہ سامنے کے گیٹ سے آئی ہیں اور پورے میڈیا نے ان کو گھیر لیا ہے۔ اور کیا؟ عفیف نے چلا کر رحیمو سے کہا، انہوں نے انیس بابا کے بارے میں بھی سب کو بتا دیا ہے۔ کیا؟ عفیف نے رحیمو کی بات کاٹتے ہوئے چلایا، اس کو ڈی آئی جی نے کہا نہیں تھا کہ وہ پیچھے کے راستے سے آئے؟ عفیف نے گراتے ہوئے کہا تو تھا، پتہ نہیں صاحب جی، وہ اب کا کیا فائدہ؟ عفیف چلایا، اس سے پہلے وہ کچھ اور بکواس کرے، گارڈز کو لے کر جاؤ اور اس کو اندر لے کے آؤ، اور دھیان سے کوئی رپورٹر اندر نہ آئے۔ جب گارڈز اور رحیمو ایس پی کو لینے گئے تو وہ اپنی گاڑی کی بونٹ پر بیٹھی میڈیا والوں سے جہاں وہاں کی باتیں کر رہی تھی۔ میم ایک لاسٹ سوال بس کر دے، تھکتے نہیں آپ لوگ؟ ہر بات پر سوال، کبھی کبھی چل بھی کر لیا کریں۔ میں پہلے خود اندر جا کے اندر کے حالات دیکھ لوں، پھر آپ سب کو بھی اندر ہی بلا لوں گی۔ یہ کہتے ہی ایس پی گاڑی کے بونٹ سے اتری اور گارڈز کے ساتھ اندر چلے گئے۔ سب رپورٹر سوال کرتے کرتے گیٹ تک ایس پی اور گارڈز کے پیچھے آئے، پر گیٹ پر کھڑے 2 گارڈز نے گیٹ جلدی سے بند کر دیا۔ السلام علیکم مسٹر عفیف رحمان، اتنی رات کو آپ نے بلایا، خیریت؟ لان میں آتے ہی ایس پی نے سامنے کرسی پر بیٹھے عفیف رحمان سے سوال کیا۔ ایک تو اتنی دیر سے آئی، اوپر سے پریس میڈیا کے سب سامنے بک دیا، اور اب یہاں آگے انجان بنے میرے ساتھ پوچھ گچھ کرنے لگ گئی۔ ایس پی میڈم، عفیف نے ایس پی کو سر تا پیر گھورتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا، تو آپ نے برش نہیں کیا، بہت بدبو آ رہی ہے۔ ایس پی نے تھوڑا پیچھے ہوتے ہوئے اپنے سیدھے ہاتھ کو منہ کے دائیں سامنے بائیں پھیلایا، ساتھ کھڑے اہلکار نے ہنسی دبائی۔ کیا؟ عفیف نے غصے سے کہا، وہ کیا ہے نا، 1 منٹ ذرا سائڈ پر ہوں گے؟ ٹریفک بہت ہی نا، تو ڈرائیو کرتے کرتے میں تھک گئی ہوں۔ ایس پی نے اپنی سٹک سے عفیف کو سائڈ پر کر کے خود کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔
ایکسکیوز می میم، ہمیں آپ کے سگنیچر کا ہے۔ اس سے پہلے عفیف کچھ کہتا سامنے سے ایک ینگ ڈاکٹر نے آ کر ایک فائل ایس پی کے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے پہلے دیکھے تو صحیح۔ ایس پی نے فائل لیتے ہوئے کہا، صحیح تو سارا کیس ریڈی ہے، ویسے لاش کہاں ہے ڈاکٹر ایم رفیق؟ ایس پی نے فائل بند کرتے ہوئے ڈاکٹرز کے کوٹ پر لگے بیچ پر اس کا نام غور سے پڑھتے ہوئے کہا، جی محمد رفیق۔ ڈاکٹر کے سر ہلا کر فائل واپس لیتے ہوئے کہا، ہاں پتہ ہے محمد رفیق جی، اب چلے لاش کے پاس۔ ایس پی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ پھر ڈاکٹر ایس پی کو لاش کے پاس لے گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے عفیف بھی خاموشی سے چلتا گیا۔ ڈاکٹر نے جا کر لاش سے کپڑا ہٹایا۔ ڈکو اتنی بدبو، مجھے لگا کہیں اور سے آ رہی ہے، دراصل یہ یہاں سے آ رہی تھی۔ ایس پی نے ناک پر ہاتھ رکھ کر پاس کھڑے عفیف کو تنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، لے جائیں اس کو۔ ایس پی نے فائل پر سائن کرتے ہوئے کہا، وہ جناب رحمان صاحب کا آرڈر تھا، بڑا آفیسر آ کے تفتیش کرے، یہ بھی صحیح ہے، ہمارے حکمرانوں کو ہمارا سکون کہاں برداشت ہوتا ہے۔ بلا خیر، آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ ایک قتل ہے؟ ایس پی نے شفیق اور عزیز کو سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہمیں نہیں پتہ چلا، پہلے سے ہی رحمان صاحب کے نوکر نے ہمیں فون کر کے بتا دیا تھا جہاں قتل ہوا ہے، آپ لوگ آ جائیں۔ عزیز نے کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، میم آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ عزیز شفیق سے بات کرتی ہوئی ایس پی کے پاس ایک گارڈ آیا اور اس کے کان پہ سرگوشی کی۔ بولے میم، وہ سر کو کب سے اندر بٹھایا ہوا ہے؟ آگے اعظم سر نے بہت بڑا کنسرٹ کرنا ہے، آؤٹ آف کنٹری ہماری فلائٹ ہے 3 بجے کی، اعظم خان آئے ہوئے ہیں، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چلو چل کر کے ملتے ہیں۔ ایس پی نے گارڈ کی بات کرتے ہوئے کہا، میڈم جی ہم بھی چلے، وہ کیا ہے نا، میری بیٹی کو اعظم خان بہت پسند ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ بہت بڑی فون۔ اس کی عزیز نے معصومانہ انداز میں کہا، فین کہتے ہیں عزیز صاحب، ہاں ضرور چلے۔ ایس پی نے مسکراتے ہوئے عزیز شفیق دونوں کو کہا۔ عفیف زید کی ہاتھ میں بیٹھا لان میں ایس پی کو دیکھ رہا تھا، یہ کیا انویسٹیگیشن کر رہی ہے؟ رحیمو، عفیف نے چڑھ کر کہا، پتہ نہیں صاحب جی، کر تو رہی ہے، پتہ نہیں کر کیا رہی ہے۔ رحیمو نے سوچ کن لہجے میں کہا۔ اعظم خان، ایس پی نے ٹینشن میں بیٹھے اعظم خان کو مخاطب کیا تو وہ چونک کر کھڑا ہوا، مجھے پتا ہے آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ کا کوئی قصور نہیں، میری بانجی فین ہے، آپ کی پہلے سیلفی ہو جائے پھر آپ لوگ نکل لیجیے گا۔ ایس پی مطمئن لہجے میں اعظم خان کو کہا۔ اعظم نے عزیز کے ساتھ شفیق کے ساتھ سیلفی لی۔ میری بانجی کا نام لے کر اس کو اپنی عرائش کر دے، بس یہی کافی ہے، ایس پی نے اپنا فون آگے کرتے ہوئے کہا۔ جی ضرور، کیوں نہیں، میں اپنے پیج پر بھی اس کے لیے پوسٹ کروں گا، اعظم نے مسکرا کر کہا۔ ایس پی کم عالمہ زیادہ لگ رہی ہے، کیس سولو کرنے آئی ہے یا اعظم کے ساتھ سیلفیاں بنوانے آئی ہے؟ شیشے والے ہال کے سامنے بیٹھی لان میں نور نے چڑھ کے کہا، چپ کر جاؤ یار، پہلے ہم کم مصیبت میں ہیں، جو وہ مرضی کرے، بس ہماری جان چھوٹ جائے اور ہم جلدی سے گھر پہنچے یار، میرے تو گھر سے بھی فون آنا شروع ہو گئے ہیں۔ شیزا نے عریشہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ عزیز اعظم کو اور سارے بینڈ اس کے گارڈز کو لے کر پیچھے کے راستے سے جانے لگے، تبھی وہاں رفیق کے ساتھ آ گیا۔ اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ عفیف نے غصے سے کہا، میری بانجی کا نام لے کر اس کو نیو ایئر وش کر دے، بس یہی کافی ہے۔ ایئرپورٹ کس کی اجازت سے؟ عفیف نے عزیز کی بات کاٹی، میڈم جی نے کہا ہے، بائے بائے اعظم، بائے بائے، سارے لان سے آوازیں آنے لگی۔ اعظم اپنا ہاتھ ہلاتا اپنے فینس کی طرف وہاں سے عزیز کے ساتھ باہر نکل گیا۔ عفیف غصے سے رحیموں کو لے کر ایس پی کے پاس چلا گیا، تو تم نے نہیں، اب میرا عہدہ پکا، مجھے تم کہنے کی اجازت نہیں دیتا، ایس پی نے عفیف کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جبکہ نظریں اس کی فون سکرین پر تھی۔ اس سنگر کو بنا کسی پوچھ گچھ کے کیسے جانے دیا؟ یہ میرا کیس ہے، کس سے کیا پوچھنا ہے کیا نہیں، کس کو روکنا ہے، آپ میرے کام میں دخل مت دیں۔ ایس پی نے فون اپنے بائک کی پیکٹ میں رکھتے ہوئے کہا، اچھا اپنا شفیق صاحب، آپ نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں؟ میڈم جی کہاں کچھ کھایا ہے، شفیق نے فوراً ایس پی کی بات کا جواب دیا۔ یہ کیا ہے رحمان صاحب، اتنی بڑی پارٹی اور اتنی کنجوسی، لوگ کیا کہیں گے؟ گھر آئے مہمانوں کو اپنے کھانے کا نہیں پوچھا تھا، یہاں میرا بیٹا مر گیا ہے اور تمہیں کھانے کی لگی ہے؟ عفیف نے دانت چباتے ہوئے کہا، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے اور جب تک میں کچھ کھاؤں گی نہیں تب تک مجھ سے کچھ کام نہیں ہوگا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ رحیمو، ایس پی نے انگلی کے اشارے سے رحیمو سے کہا۔ جی رحیم بخش، مجھے رحیمو کہتے ہیں، رحیمو نے آہستہ سے کہا۔ رحیمو، صحیح، مینیو میں کیا ہے رحیمو؟ ایس پی نے ساتھ کھڑے عفیف کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ جی مٹن کڑھائی، بیف پلاؤ، چپلی کباب، ریشمی سیخ کباب، چکن میں کچھ نہیں ہے، ایس پی نے زج ہو کر کہا۔ جی چکن ہانڈی، چکن بریانی، بس پھر ٹھیک ہے، شفیق سے پوچھ لو اس نے کیا کھانا ہے، میرے لیے ایک بریانی کی پلیٹ، رائتا اور سلاد لازمی، اور ہاں کولڈ ڈرنک میں آنا، اور ڈیزرٹ میں بعد میں بتاؤں گی، ایس پی نے ماتھے پر ہاتھ مسلتے ہوئے کہا۔ تم صاحب جی، اس سے پہلے عفیف کچھ کہتا رحیمو نے رفیق کو روک لیا اور باہر لے گا۔ تم مجھے باہر کیوں لے آئے ہو؟ عفیف نے غصے سے کہا۔ صاحب جی ابھی ہم اس ایس پی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، باہر میڈیا سر پر ہے۔
پہلے اتنا سب کچھ ہو گیا ہے، آگے الیکشن ہے، معاملہ گمبھیر ہے سمجھے۔ رحیمو نے عفیف کو حالات سے آگاہ کر کے ٹھنڈا کیا۔ آپ چلے آرام کرے، میں ان سے نپٹتا ہوں۔ ادھیر عمر رحیمو نے عفیف کو اچھے سے سمجھا کر اندر بھیج دیا۔ رحیمو میڈم کو جو چاہیے جلدی سے لا دو تاکہ جو اپنا کام جلدی شروع کریں۔ ہاں حال میں آتے عفیف نے غصے سے ایس پی کو گھورتے ہوئے کہا، جو صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھی شفیق سے کچھ بول رہی تھی، اور عفیف سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جی صاحب، رحیمو نے سر جھکا کر کہا۔ ایس پی نے عفیف کو مکمل اگنور کیا۔ رحیمو جی ذرا یہاں تو تشریف لائیں، ایس پی نے جاتے ہوئے کہا۔ رحیمو کو کہا، میڈم۔ رحیمو ہاتھ باندھے صوفے کے ایک پاس آیا اور ایک بات بتائیں، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ انیس کا قتل ہوا ہے؟ ایس پی نے غور سے رحیمو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ میڈم جی، انیس بابا کچھ دیر پہلے تک بالکل ٹھیک تھے، اچانک وہ اوپر سے کیسے گر کر مر سکتے ہیں؟ اس کا پاؤں بھی تو پھر سل سکتا ہے۔ ایس پی نے اپنا چشمہ اتارتے ہوئے کہا اور ابائی کی پاکٹ سے ٹیشو نکالا۔ جی لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، چھت کی باؤنڈری بہت اونچی سے ہے، ان کو گرایا گیا ہے اور مجھے تو ان کے دوستوں پر شک ہے، تبھی سب کو روک لیا، پولیس بلا لی، ڈاکٹرز بلا لیے، اب تو پورا کیس ہی سولو کر لیا۔ ایس پی ٹیشو سے اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی بولی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، کیمرہ کہاں کہاں لگے ہیں؟ ایس پی نے ٹیشو فولڈ کر کے رحیمو کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ جی کیا سی سی ٹی وی کیمرہ کی بات کر رہی ہو؟ کہاں کہاں لگے ہیں؟ ایس پی نے رحیمو کے انجان بننے پر چڑھتے ہوئے کہا۔ جی وہ 2 سامنے والے گیٹ پر ہیں اور 2 اندر کی طرف ہیں۔ پارکنگ ایریا میں بھی 2 اور باہر لان میں بھی 2 کیمرے ہیں، ایک گیسٹ ہاؤس کے سامنے کی طرف لگا ہوا ہے اور 1-2 اور بھی ہیں چھت پر ہیں۔ ایس پی نے رحیمو کو ٹوک کر سوال کیا۔ جی نہیں، رحیمو نے اچنبے سے کہا۔ تبھی سارا کام چھت پر کیا گیا؟ خیر آج صبح سے لے کر ابھی تک کی ساری فوٹیج لا کر دکھاؤ مجھے، اور کھانے کا کیا بنا؟ ایس پی نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی وہ کھانا میں ابھی لاتا ہوں، وہ لائن میں سائڈ پر جو چھوٹا سا کمرہ ہے وہیں سے آپ کو ساری فوٹیج مل جائے گی، سارا ریکارڈ سسٹم وہی ہے۔ رحیمو نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ صحیح، میرا اور شفیق کا کھانا وہیں لا دو۔ ایس پی اور شفیق لان میں نکلے۔ ایس پی نے سب پر ایک سرسری سی نظر ڈالی اور آنکھوں پر دوبارہ چشمہ لگایا اور اس روم میں چلی گئی جہاں سی سی ٹی فوٹیج تھی۔ رحیمو کھانا دے کر واپس باہر آ گیا۔ یار تم نے ایس پی کی آنکھیں دیکھی؟ شانی نے سالم کو سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ شرم کرو، میت والے گھر میں بیٹھ کے لڑکیاں تاڑ رہے ہو، سالم نے شریف بنتے ہوئے کہا، جو ارسلان اور شہزی روشی نے بھی سنا۔ تو میت تو چلی گئی ہے نا، شانی نے ڈٹائی سے کہا، پھر بھی اس گھر میں کچھ لحاظ اور احترام سے بات کرو تو اچھا ہے، ارسلان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جی وہ کیا ہے کہ آپ سب نے محترمہ ایس پی کی نگاہیں دیکھی، ماشاءاللہ کتنا درد ہے ان جیل سی نگاہوں میں، میرا تو دل بھر آیا۔ شانی نے نکلی افسردہ سا چہرہ بناتے ہوئے پاس بیٹھے سالم کے کندھے سے سر ٹکایا۔ میں گرا ہوں بندہ جمع نیچے، روشی نے آہستہ سے شانی کی ایکٹنگ پر گانا گایا۔ سالم نے ماتھے پر اپنا ہاتھ مارا۔ چپ کرو، ایس پی آ رہی ہے، شہزی نے سرگوشی کی۔ رحیمو صاحب کتنے ہو، یہ پنجابی ہیں؟ نور نے عریشہ سے سرگوشی کی۔ جا کے پوچھ لو، عریشہ نے چڑھ کر کہا۔ رحیمو دوڑ کر آیا۔ جی میڈم جی، ہاں وہ یاد آ گیا، بریانی بہت زبردست تھی، ایک کام کرنا، کوک کا نمبر مجھے سینڈ کرنا، میری بانجی کی سالگرہ پر میں اسی کوک کا آرڈر دوں گی۔ بس یہی کہنا تھا آپ نے؟ رحیمہ نے حیرانگی سے ایس پی کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ پوری بات تو سن لو، بڑی جلدی میں رہتے ہو آپ۔ رحیمو صاحب آئس کریم بھی اچھی تھی اور کباب بھی شفیق کو بڑے پسند آئے، بس اب بات ختم ہوئی۔ ایس پی سامنے لان میں رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ رحیمو حیرانی سے ایس پی کو دیکھ رہا تھا، یہ اتنا رش کیوں ہے لان میں؟ ایس پی نے پورے لان میں نظر دائی۔ جی وہ آپ کو بتایا تو تھا، سب کو تفتیش کے لیے روکا ہے۔ صحیح، سب کو گھر بھیج دو۔ اور ایس پی نے ایک بار پھر رحیمو کو چونکا دیا۔ کیا؟ رحیمو نے حیرت سے کہا۔ میں نے کہا ان سب کو جانے دو۔ ایس پی نے اپنی سٹک پورے لان میں گھمائی، پر رحیمو بحث سے میرے سر میں درد ہوتا ہے، بحث مت کرو میرے ساتھ۔ ایس پی نے رحیمو کو کچھ بولنے سے پہلے ہی ٹوک دیا۔ جی صحیح، اچھا رکو، تمہارا دل نہیں ہے نا، تمہیں تفتیش کرنی ہے اپنے اس بابا کی موت کو؟ تو ایک کام کرو، وہ سامنے لڑکوں کا جو گروپ بیٹھا ہے ان کے پاس والے ٹیبل پر لڑکیوں کا جو گروپ ہے ان کو روک لو۔ ایس پی نے جاتے ہوئے رحیمو کو روک کر کہا۔ مطلب اللہ رحیمو، اتنے سوال تو یہ شفیق نہیں کر رہا جتنے تم کر رہے ہو، مطلب یہ سب کے سب معصوم ہے سوائے ان لڑکے لڑکیوں کے، سب کو جانے دو، ان کو میرے پاس لاؤ۔ شفیق تم ساتھ جاؤ۔ رحیمو کے جی میڈم، شفیق سر ہلاتے ہوئے رحیمو کے ساتھ آگے بڑھا۔ سب لوگوں کو پچھلے رستے سے باہر بھیج دیا گیا۔ سامنے 2 ٹیبلز پر بیٹھے ارسلان، سالم، شانی، شہزی روشی اور عریشہ، شیزہ، نور، کنزا، ان سب کو روک لیا گیا اور ایس پی کے پاس لایا گیا۔ سب لائن میں کھڑے تھے اور ایس پی نے بہت غور سے سب کو دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، انیس میرا بیسٹ فرینڈ تھا اور ویسے بھی مجھے اس سے کیا حاصل ہوگا؟ انیس کی جگہ ایس پی نے شانی کو ٹوکتے ہوئے اچنبے سے کہا۔ سننا ہے تمہارے اور انیس کے باپ دونوں ہی سیاسی حریف، اور ایسے میں تم دونوں کی ویروں والی دوستی کچھ خاص ہضم نہیں ہو رہی۔ تم دونوں کے باپ اس بار تم دونوں کو ہی الیکشن میں آمنے سامنے لانے والے تھے۔ بظاہر ہے جب بانس نہیں رہے گا تو بانسری کیسے بجے گی؟ صحیح کہا نا میں نے؟
ایس پی نے 1 منٹ میں شانی کی بولتی بند کر دی۔ شانی کو اس کی آنکھوں میں جو درد دکھائی دے رہا تھا اب یہ وہی درد شانی کو دے گی۔ روشی نے ہنسی دباتے ہوئے سالم کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کے درد کو چھوڑو، آپ کو جھٹکا ملنے والا ہے، اس کا سوچو۔ اپنے جو گفٹ منگوائے تھے انیس کے لیے میری کار کی بیک سائڈ پر بیٹھے ہیں، بڑا یاد کر رہے ہیں آپ کو، ایس پی نے اپنی سٹک سے روشی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ روشی ہکا بکا رہ گیا۔ شفیق صاحب فائل بناؤ، سب کے نام لکھو اور آئی ڈی کارڈ لے لو، اور ہاں سب کے موبائل یاد سے لے لینا، ان کا سارا کچا چٹھا وہیں سے مل جائے گا۔ دیکھیں ایس پی میم یہ غلط ہے، شانی نے ایس پی کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ صحیح بات ہے، سب سے پہلے تو ہمارے ملک کے نئے آنے والے نوجوان سیاستدان کا فون لیں۔ ایس پی نے شانی کی طرف اپنی سٹک سے اشارہ کیا۔ جی میڈم۔ شفیق نے شانی کا فون لے کر ایس پی کو دیا۔ میڈم جی پیچھے سے آتے عزیز نے آواز دی۔ عزیز صاحب آ گئے آپ، ایس پی نے عزیز کو مخاطب کیا جبکہ نظریں شانی کی فون سکرین پر تھی۔ جی میڈم، اور آپ کے لیے یہ ایپل والی کولڈ ڈرنک، ہاں ہاں ہاں، ایس پی کا ہلکا سا کہکا گونجا۔ کوئی حال نہیں عزیز خان، تمہارا چلو لاؤ یہاں میری کولڈ ڈرنک، ایس پی نے عزیز کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ، جب تک شفیق ان کا اتا پتہ نکلواتا ہے ہم تب تک گیسٹ ہاؤس اور اس کی چھت پر راؤنڈ لگا کر آتے ہیں۔ ایس پی نے عزیز کولڈ ڈرنک کو اوپن کرتے ہوئے کہا۔ جی جی میڈم، عزیز نے پرجوش ہو کر آگے بڑھ کر کہا۔ پھر ایس پی اور عزیز گیسٹ ہاؤس چلے گئے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کہانی کی کون سی لائن نے آپ کو سب سے زیادہ چھو لیا۔ جہاں ہر لفظ میں جان ہے، لکھاری سبسکرائب کریں۔